काम आ मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले आर्मी चीफ ने आज इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब किया है और वहाँ पे कुछ अहम बातें बोली हैं। आर्मी चीफ ने जनरल आसिम मुनीर, जनरल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के नौजवानों से खिताब किया है और नौजवानों से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि नौजवानों की आंखों की चमक देख के यकीन हो जाता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। आर्मी चीफ का कहना था नौजवानों से खिताब करते हुए कि आज़ाद रियासत की अहमियत अगर जाननी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर और खसा के अवाम से पूछा जाए। अवाम को सोशल मीडिया से पैदा होने वाले हिजान और फितने से दूर रखना रियासत की जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं। बहैसियत मुसलमान हमें नाउमीदी से मना किया गया है और इस पे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कुरान पाक की एक आयत का हवाला भी दिया जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि क्या लोग समझ बैठे हैं कि सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान ले आए और उनकी आजमाइश ना होगी। आर्मी चीफ ने नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया हमारे नौजवान ही हैं और हम किसी सूरत कीमती सरमाया इन नौजवानों को ज़ाया नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ ने नौजवानों के सवालात के जवाब में पाक फौज का मौक़िफ़ भी बयान किया। कुछ सवालात किए गए जिन पर जवाब देते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पारा चनार फसादात पे कबाइल मिल के ज़मीनी और फ़रोई तनाज़ात ख़त्म करने में मदद दें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल से फ़ौज के साथ दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई हुई दीवार बने रहे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि उनका ये ईमान है कि अल्लाह हमें दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ फ़तह मुबीन अता करेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने खिताब के अख्ताम में नौजवानों को अल्लामा इकबाल का ये शेर पढ़ के सुनाया कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। ये एक अहम डेवलपमेंट थी। नौजवानों से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खिताब, उसके चंद सेलियंट फीचर्स, चंद सेलियंट पॉइंटर्स। आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में और बात करेंगे चंद दीगर अहम मामलात के हवाले से, खास तौर पे जनरल फैज़ की गिरफ्तारी और कोर्ट मार्शल। इस पे अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई इमरान खान का आज एक अनोखा और अजीबो गरीब मुतालबा सामने आ गया है। पहले इमरान खान ने कहा था चंद दिन पहले बात करते हुए सहाफ़ियों से अडियाला जेल से ही कि जनरल फैज़ का मामला फ़ौज का अंदरूनी मामला है, लेकिन आज यू टर्न दिया है और कहा है कि जनरल फैज़ का मामला फ़ौज का अंदरूनी मामला नहीं है और इस पे जनरल फैज़ के हवाले से ओपन कोर्ट ट्रायल किया जाए। इमरान खान ने मुतालबा आर्मी चीफ के साथ किया है और इमरान खान ने यह भी कहा है कि उन्हें खदशा है कि उनका मिलिट्री कोर्ट ट्रायल किया जाएगा और इसी पे इमरान खान ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं एक साबिक वज़ीर आज़म हूँ और मेरा मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाए। इस बात पे इमरान खान ने बार बार जोर दिया कि उनका मुतालबा है कि जनरल फैज़ का ओपन कोर्ट ट्रायल किया जाए। अब इसके दो तीन अहम मामलात हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने इसका जवाब भी दिया और सिक्योरिटी ज़राए कहते हैं उनकी तरफ से जवाब आया कि बानी पीटीआई कौन होता है जो ये मुतालबा करे कि जनरल फैज़ का ओपन कोर्ट ट्रायल किया जाए, और बानी पीटीआई तसल्ली रखें अगर उनका ट्रायल हुआ तो वो ओपन कोर्ट ट्रायल ही होगा। लेकिन दो तीन चीज़ें यहाँ से नज़र आती हैं, वाज़ेह हो जाती हैं या समझ आती हैं। एक तो इमरान खान इस सारे मामले को गालिबन मुतनाज़िया करना चाहते हैं। ये एक बहुत बारीक तरीक़ा कार होता है। इमरान खान इससे पहले भी पाकिस्तान में चीफ जस्टिस पे एतराज़ात उठा चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, इलेक्शन कमीशन पे, तमाम इदारों के सरबराहान पे, जहाँ जहाँ से इमरान खान को लगता है कि उनके हक़ में फ़ैसला नहीं आ सकता। सो उसमें तरीक़ा कार ये होता है कि इन इदारों को या उन मामलात को मुतनाज़िया बना दिया जाए अवाम के सामने। अब फ़ौज का जो ये अंदरूनी एहतसाब का मामला होता है ये आज से नहीं कई दहाइयों से चलता हुआ आ रहा है और इमरान खान पहली ऐसी शख्सियत हैं जो फ़ौज के अंदरूनी एहतसाब के मामले को भी मुतनाज़िया बनाना चाहते हैं। इसीलिए जनरल फैज़ के मामले को ओपन कोर्ट ट्रायल में रख रहे हैं। इससे जो फ़ौज का अंदरूनी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो डैमेज होने का ख़दशा है और इससे जो फ़ौज का मोरल है और फ़ौज का
जो एक आलमी दुनिया में तासुर है जो कि बहुत मजबूत तरीके से है, उसको भी डैमेज करने का एक मकसद हो सकता है। तो एक तो ये मामला है। दूसरा, आगे बढ़ेंगे, इसी गुफ्तगू में आज इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया कि मलिक रियाज ने कहा था इमरान खान की हुकूमत को कि 190 मिलियन पाउंड जो हैं ये करप्शन के या कोई गलत तरीके से कमाई हुई रकम नहीं है। इस पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि मलिक रियाज ने आपको कहा, आपने उस पर एतबार कर लिया? तो इमरान खान ने कहा कि नहीं। पहले इमरान खान ने कहा कि मलिक रियाज ने हमें कहा, फिर इमरान खान ने एक छोटा सा यू टर्न लिया और कहा कि नहीं, मुझे नहीं कहा, शहजाद अकबर को कहा, शहजाद अकबर ने मुझे आकर कहा। सहाफ़ी ने फिर सवाल किया कि आपने सिर्फ मलिक रियाज के कहने पे इस बात को तस्लीम कर लिया, आपने तफ्तीश क्यों नहीं करवाई? तो इमरान खान ने उसका भी जवाब दिया कि फिर हम तफ्तीश में पड़ जाते, लंबा प्रोसेस होता, 3 साल का, 5 साल का, तवील सालों का, तो हमने इसकी तहकीकात नहीं करवाई। हमें मलिक रियाज ने कहा तो हमने इस पर तस्लीम कर लिया कि 190 मिलियन पाउंड करप्शन की रकम नहीं है। अब ये एक साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से इस किस्म की गुफ्तगू ये बड़ी हैरान कुन है। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल इस्लामाबाद का जलसा, इंतज़ामिया ने इजाज़तनामा कैंसिल कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एडमेंट है, इसरार कर रही है कि कल जलसा लाज़मन होगा। केपी के सीएम भी कह रहे हैं कि वो अपना एक काफिला लेके बहुत बड़ा इस्लामाबाद लाज़मन पहुंचेंगे। तो कल क्या होगा? कल क्या दमादम मसक़ल अंदर हो सकता है गंडापुर की जानिब से या पीटीआई के कारकुनान और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के दरमियान? इन सब सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद खटक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं, एमएनए भी हैं, और नासिर भट्ट साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पीएमएलएन के मरकज़ी रहनुमा हैं और सेनेटर हैं। शाहिद खटक साहब, जो आज इमरान खान ने जेल से गुफ्तगू की है और कह रहे हैं कि जी मेरा मुतालबा है आर्मी चीफ से कि जनरल फैज़ का ओपन कोर्ट ट्रायल किया जाए, सिक्योरिटी ज़राए ने भी जवाब दे दिया है कि बानी पीटीआई कौन होता है जो मुतालबा करे कि ओपन कोर्ट ट्रायल किया जाए, और ये मिलिट्री का एक सेट प्रोसीजर है। दिस हैज़ बीन देयर इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस। मिलिट्री एक्ट के मामलात में आप हर किस्म के आइन और कानून को रौनना चाहते हैं, या अगर रौनना एक आपके लिए सख्त लफ्ज़ हो, या आप हर किसी को, हर मामले को, हर कानून के मामले को आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी और मंशा के मुताबिक मोल्ड कर लिया जाए? शाहिद खटक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए गरीदा, पहले हमने सोचा कि ज़राए होते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि अस्करी ज़राए से जी हमें पता चला। जी देखिए, पाक फौज का तो एक ही मैकेनिज्म है, जब उनका कोई उनका मौक़िफ़ हो या उनका कोई बयान हो या उन्होंने कोई बयान देना हो तो आईएसपीआर की जानिब से आता है। लेकिन पहली दफ़ा हमने ये सुना कि जी अस्करी ज़राए, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, गरीदा, आप जब भी आपने इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ के केसेस के ऊपर आपने डिस्कस करना होता है या आपने प्रोग्राम करना होता है या आपने तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई बात करनी होती है, तो आप पहले से अपने इंट्रो में फैसले सुनाना शुरू कर देती हैं कि तहरीक इंसाफ कर दिया, तहरीक इंसाफ ने वो कर दिया है इमरान खान के ऊपर ये। हालांकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ऊपर एक भी केस अभी तक साबित नहीं हुआ। आप अलकादर उठा के देख ले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको उड़ा दिया। आप इद्दत का केस देख ले, उसको वो उड़ गया। आप 9 मई के हवाले से इस टाइम पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 8 या 10 हमारे कारकुनान या लीडरशिप जेल में है। बाकी सबकी जमानत हो गई, सबके सब जो है अदालतों ने उनको बरी किया, सबको अदालतों ने क्लियर डिक्लेयर किया। लेकिन जब आपका प्रोग्राम हम सुनते हैं या जो आपका इंट्रो होता है, तो उसमें आप ऐसा तासुर देने की कोशिश करते हैं कि जैसे तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने कोई ऐसा इतना बड़ा जुर्म कर दिया है कि जो नाकाबिले माफी है या नाकाबिले तलाफी है। नंबर थर्ड, इमरान खान साहब के हवाले से मुख्तलिफ चैनल मुख्तलिफ किस्म की बातें चलाते हैं और मुख्तलिफ हमारे जो वहाँ पे जब उनकी हेयरिंग होती है वहाँ पे कोर्ट की, तो वहाँ पे मुख्तलिफ हमारे नुमाइंदे वहाँ पे होते हैं। हर बंदा बाहर आके अलग अलग कहानी जो है वो सुनाता रहता है। जब तक इमरान खान साहब को हमने खुद सुनाना हो या हमारे पार्टी के किसी तर्जुमान ने उनके हवाले से कोई बयान ना दिया हो, तब तक इन बयानात के ऊपर जो है मैं तो कम अज कम यकीन नहीं करता कि ये बयान जो है जो आप अक्सर मंसूब कर देते हैं इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि वो जेल में है और जेल ट्रायल के दौरान ही अक्सर औकात उनकी मुख्तलिफ मीडिया के दोस्तों से बात होती है, तो वो 2.5 घंटे 2 घंटों की पूरी डिस्कशन में आप कोई एक पॉइंट निकाल के ऊपर उसके ऊपर हम टॉक शो शुरू कर देते हैं। तो बाकी जो फौज का इंटरनल जो उनका एहतसाब का तरीक़ेकार है या उनका जो मिलिट्री जो उनके अदालतें हैं उसके ऊपर, उसमें हमारा कोई भी लेन देन नहीं। वो फौज जाने
تو جنرل فیض جانے تو ملٹری کورٹ جانے. ہاں اگر عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کوئی عمران خان کے ساتھ ان کو لنک کرنا ہے تو پھر اوپن ٹرائل ضروری ہے تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ جنرل فیض کیا کہہ رہا ہے اور ان کے سامنے ہو کیا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، 2-3 چیزیں میں نے آپ کو مکمل موقع دیا ہے کیونکہ آپ میرے پلیٹ فارم پہ تشریف لائے ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے. میں نے مکمل موقع دیا ہے کہ آپ اپنا جواب مکمل کر لیجئے. جتنی چیزیں میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بولی ہیں اس میں فیکٹس ہیں. یا تو آپ کہیں کہ صحافیوں پر آپ کو اعتبار نہیں، وہ صحافی جو کہ اڈیالہ جیل جاتے ہیں اور جن سے عمران خان گفتگو کرتے ہیں، تو کیا آپ کو نہیں میری گفتگو سن لیجئے، میں نے آپ کی گفتگو بالکل خاموش ہو کے سنی ہے، میرا جواب سن لیجئے نا، میری بات بھی سن لیجئے. آپ کو صحافیوں پر بھی کیا اعتبار نہیں؟ کہ آپ کو پارلیمان پر بھی اعتبار نہیں؟ کہ آپ کو عدالتوں پر بھی اعتبار نہیں؟ کہ آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان پر بھی اعتبار نہیں؟ پاکستان میں کسی ادارے پر اعتبار نہیں؟ کسی حکومت پر اعتبار نہیں؟ آرمی چیف پر اعتبار نہیں؟ کس پر اعتبار ہے پھر آپ کو؟ پھر معاملہ کیا کیا جائے؟ اب آپ کی مرضی کے فیکٹس تو ہم دینے سے رہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا اپنا تجزیہ ہو سکتا ہے، آپ کو پورا حق ہے اس پہ آپ اعتراض کریں، ضرور کریں، اور اعتراض برائے اعتراض نہ کریں، لیکن جہاں پہ آپ کو جو چیز غلط لگے وہ آپ کا حق ہے. جی شاہد خٹک صاحب. جی دیکھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا کہ 90 دن میں انتخابات کرائیں. کیا انتخابات ہوئے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی فیصلہ کیا کہ ریزرو سیٹیں جو ہے، جو نشستیں ہیں مخصوص کی، تحریک انصاف کو دیں. کیا دیے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 دفعہ کہا کہ تحریک انصاف کو جلسہ کرنے دے اسلام آباد میں. کیا جلسہ کرنے دیا گیا؟ کیا تحریک انصاف نے مختلف مواقع یہ سوال کرتے ہیں نا، یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو جلسہ کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ یہ آپ کا بالکل ویلڈ ہے. کورٹس نے ہمیں اجازت دی. کیا انہوں نے دیا؟ کیا انہوں نے عدالت کے احکامات مانے؟ یا اس سے پہلے جتنے بھی سپریم کورٹ کے 4-5 بڑے فیصلے اٹھا کے دیکھ لے، کیا انہوں نے وہ فیصلے مانے؟ ٹھیک ہے شاہد صاحب، ان کا ذرا جواب لیتے ہیں. مسلم لیگ نون سے ناصر بٹ صاحب، کیا آپ لوگ خوفزدہ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، عمران خان سے جو کہ جیل میں ہیں؟ آپ جلسہ کیوں نہیں کل کرنے دے رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو مجھے تو آواز ان کی نہیں آ رہی تھی تھوڑی. ان کو اعتماد میں نام بتا دیتا ہوں جن پہ ہے. آصف سعید کھوسا صاحب پہ ہے، ثاقب نثار پہ ہے، اور بندیال صاحب پہ ہے. وہ جج لے ہیں ان کے لیے جو ماضی میں ان کے حق میں فیصلے کرتے رہے ہیں. آپ نے ان کو اعتماد کسی پہ نہیں. اب وقت آ گیا کہ عمران خان کہتا ہے کہ میں نہ مانوں، اللہ معاف کرے، وہ کہتا ہے میں نہیں تو پاکستان بھی نہیں. اب یہ بات ہے، عمران خان نے جو بویا وہ اس کو کاٹنا پڑے گا. اب حقیقت سامنے آ چکی ہے. بڑے شوق سے کہتے تھے. دیکھیں یہ عمران خان جو ہے نا، یہ انسان ہمیشہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے تو اس کا بھی تھوڑا خیال کرتا ہے کہ اس کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، کچھ دن گزارے ہیں. اب یہ کہتے ہیں فیض سے میرا کیا تعلق ہے؟ آج کہہ رہے ہیں کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. جب آپ کا تعلق نہیں ہے، آپ کو پریشانی نہیں ہے، آپ بالکل دودھ کے دھوئے ہوئے ہیں، تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ دیکھیں نا، یہ وہ ان کا، اگر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ لوگ پکڑے گئے ہیں نا، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل پکڑے گئے، فون پکڑے گئے، اور وہ لیڈیز اور یہ کہیں گے نہیں یہ بھی جھوٹ ہے. یہ انہوں نے کچھ ماننا ہی نہیں ہے، ہر چیز سامنے آ رہی ہے. اب اوپن اینڈ شٹ یہ کیس ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کے جو فیض حمید صاحب سے، دیکھیں فیض حمید صاحب جب ISI کے سربراہ تھے وہ اپنی ڈیوٹی دیتے رہے، جو کچھ بھی پالیسیاں سے چلتے رہے. ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنے ادارے کے خلاف ہو گئے. یہ جو چیزیں نکلی ہیں، اب وہ ان کا کیا نام ہے، رؤوف حسن صاحب، جب وہ پکڑے گئے تو ان کے جو آفس سے وہ ایکوپمنٹ اٹھائے گئے، وہ یہ سارا کچھ ہے نا. اب لوگ پکڑے جا رہے ہیں. اب عمران خان کچھ بھی کرا، میرا خیال ہے برطانیہ سے بھی امداد مانگ رہے ہیں کہ میں بند کمرے میں ہوں. UK کے پرائم منسٹر کو اپیل کی انہوں نے، تو کیا یہ مداخلت نہیں؟ تو دیکھیں نا، مجھے بتائیں نا ایبسلیوٹلی ناٹ کدھر گیا. ہاں یہ خٹک صاحب سے جواب لیں گے اس کا. لیکن میرا سوال یہ نہیں تھا، میرا سوال یہ تھا کہ آپ لوگ کیا پاکستان تحریک انصاف سے خوفزدہ ہیں؟ ایک جلسہ کرنے دیں، ان کا جمہوری حق ہے، آئینی حق ہے، سیاسی حق ہے. دیکھیں وہ جلسہ ہر سیاسی، دیکھیں جلسہ تو جماعت اسلامی نے بھی کیا، جلسہ تو TLP والے آ کے بھی بیٹھ گئے، حکومت نے ان سے مذاکرہ ہے. لیکن اگر آپ ایک کل بھی میرا خیال ہے کہ کوئی مذہبی جماعت جو ہے وہ ادھر آ گئے تھے، وہ شام کو چلے گئے. کل بھی آئے تھے، کل آئے تھے اور کل آئیں گے بھی. نہیں میں کہتا ہوں جی، اگر آپ جمہوری طریقے سے آ کے آپ کو ایک جگہ دی جاتی ہے، آپ احتجاج کریں، تو وہ ترنور میں کر رہے تھے نا. آپ ان کی تاریخ دیکھیں نا، 9 مئی پہ بھی احتجاج کرنے آئے تھے نا. انہوں نے GHQ پہ حملہ کیا، کور کمانڈر کے گھر گھسے، اور آج تک نہیں مانا. تاریخ ہے نا، ان کو بھی آپ آنے دیتے ہیں، ان کو بھی آپ جلسے دھرنے کرنے دیتے ہیں. آج تک نہیں
یہ مانے ان کی یہ دیکھیں یہ اس سے پہلے اسلام آباد میں ہے انہوں نے درخت جلا دیے اسلام آباد کا برا حال کر دیا ان کو اگر یہ پرامن رہے تو احتجاج کرنا ہر سیاسی جماعت کا حق ہے لیکن ان کی تاریخ اٹھا لیں یہ ان کا یہی کام ہے عمران خان کا ایک ایجنڈا ہے اس ملک میں امن نہ آئے لوگ پریشان رہے 2018 سے اس کو جب مسلط کیا آج تک ہم اس کا سزا بھگت رہے ہیں اور یہ عمران خان نے کبھی دیکھیں مذاکرات ہوتے ہیں نا مذاکرات سیاسی جماعتوں سے ہوتے ہیں یہ کس سے مذاکرات کرتا ہے آرمی چیف سے یہ کہتا تھا آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے قوم کا پھر یہ کہتے ہیں یہ تو وہ کیا کہتے ہیں میر جعفر ہو گیا ہے پھر کہتے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے آپ بتائیں عمران خان کی کون سی بات ٹھیک ہے یہ 9 مئی کا واقعہ کہتا تھا مجھے پتہ نہیں پھر کہا اچھا مجھے فوٹیج دکھاؤ میں معافی مانگوں گا آپ کہتے ہیں میرا کیا واسطہ ہے تو عمران خان جو ہے نا اس کے زمین میں یو ٹرن کا ماسٹر ہے اور اس نے کسی بات پہ نہیں کھڑا محمود خان چکزئی صاحب کے ساتھ کیا کیا میں نے ان کو پوائنٹ ان سے بات کریں گے جی کچھ دن بعد کہتا ہے نہیں میں نے ان کو کوئی اتنی اتھارٹی نہیں دی تو آپ خود بتائیں عمران خان کا ایجنڈا ہے ملک شاہد صاحب سے اس کا ذرا جواب لیتے ہیں نا بڑی طویل چارج شیٹ آپ نے لگائی ہے شاہد صاحب آپ نے سن لیا ہوگا جو گفتگو کی ہے ناصر بٹ صاحب نے اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی ایک تاریخ ہے کہ آپ جب بھی کہیں آتے ہیں تو آپ وہاں پہ تصادم وغیرہ کرتے ہیں یہی کچھ لکھا ہے آج انتظامیہ نے بھی جو آپ کا 9 مئی کیا یہی کچھ لکھا ہے انتظامیہ نے جو آپ کا این او سی کینسل کیا ہے کہ جی ان کو ثبوت ملے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو ہدایات دی گئیں کہ کل تصادم کرنا ہے پھر انتظامیہ کہتی کہ کل کوئی شرپسند عناصر بھی آپ کے جلسے میں شریک ہو سکتے ہیں اس لیے کینسل ہو گیا اب پاکستان تحریک انصاف بضد ہے کہ کل وہ لازماً جلسہ کرے گی علی امین گنڈا پور غالباً کے پی سے اٹھ کے قافلہ لے کے یہاں تشریف لا رہے ہیں اسلام آباد میں تو کوئی خدا نہ خواستہ تصادم تو نہیں ہوگا کل اسلام آباد میں جی دیکھیں غریدہ پہلی بات یہ کہ اگر آپ مریم نواز کے آپ وہ تمام ارشادات نکال کے اٹھا کے دکھا دیں ان کو کہ یہ کیا کہتے رہے جنرل باجوہ کے حوالے سے جنرل فیض کے حوالے سے شجاع پاشا کے حوالے سے جتنی بھی ہماری عسکری قیادت تھی آپ ان کے سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں نواز شریف بگوڑا جب لندن بھاگ گیا تھا وہاں سے جب انقلابی بن گیا تھا وہ اسکرین کے اوپر جب تقریر کر رہا تھا تھوڑا ان کو تقریر چلائیں کہ یہ فوج کے حوالے سے کیا کہہ رہے تھے اس کے علاوہ ڈان لیکس کرنے والے یہ لوگ ہیں انہوں نے باہر دنیا میں مریم نواز پوری دنیا میں کہتے پھر رہی تھی کہ جی فوج جو ہے یہ بڑی فوج جو ہے یہ ہماری بات نہیں سنتے ڈان لیکس تو انہوں نے کیا تھا پوری دنیا میں فوج کے بدنامی کا سبب یہ لوگ بنے ہوئے تھے جتنے بھی کتابیں لکھی ہوئے سب میں ان کے کارنامے لکھے ہوئے ہیں یہ آ کے ادھر ترجمان بنے ہوئے ہمارے فوج کی جی دیکھیں فوج عمران خان صاحب کا بڑا نہیں واضح موقف ہے کہ فوج بھی ہمارا ہے ملک بھی ہمارا ہے جی دیکھیں عمران خان صاحب کل کو دوبارہ انشاءاللہ جب پرائم منسٹر بنیں گے ہم نے اسی فوج کے ساتھ کام کرنا ہے یہ ہمارا ادارہ ہے ہم اپنے فوج کے ساتھ ہیں لیکن یہ لوگ جن کی وجہ سے پوری دنیا میں ہمارے اداروں کی بدنامی ہوئی آج یہ آ کے ادھر بیٹھی ہوئے ہیں فوج کے ترجمان بنی ہوئے نمبر 2 جلسے کے حوالے سے جی دیکھیں غریدہ ہماری تحریک انصاف کو تقریباً 29 سال کی ہماری جدوجہد ہے 1996 سے لے کر آج تک تحریک انصاف نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کیے نمبر 2 تحریک انصاف نے پوری دنیا کا سب سے جو لمبا ترین دھرنا تھا اسلام آباد میں تحریک انصاف نے ریکارڈ قائم کیا 126 دن تک ہم بیٹھے رہے اسی طرح اب جتنے بھی ہمارے لاہور مینار پاکستان کے جلسہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کراچی میں اٹھا کے دیکھ لیں اسلام آباد میں ہمارے آپ پروٹیسٹ اٹھا کے دیکھ لیں جی ایک گملہ نہیں ٹوٹا ہمارے جلسوں جلوسوں میں تحریک انصاف سر ڈیبیٹیبل ہے شاہد صاحب ڈیبیٹیبل ہے یہ بطور صحافی میں نے آپ کے تمام جلسے تمام دھرنے میں نے کور کر رکھے ہیں ڈیبیٹیبل ہے لیکن بہرحال پھر آپ ان حقائق کو شاید تسلیم نہ کریں لیکن کل کا مجھے بتا دیں کل کوئی تصادم تو نہیں ہوگا بیکاز آپ کو اجازت نامہ تو کینسل ہو گیا ہے اس کے باوجود آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلسہ کریں گے دیکھیں ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظامیہ کو ڈائریکٹ کیا کہ ان کو جگہ مختص کر کے دے جہاں پہ جلسہ کرے ان کو جلسہ کر لے دے کل تصادم تو نہیں ہوگا کیا کہ جی ہم پرامن جلسہ کریں گے وہاں پہ ہمارا ہجوم آئے گا ہماری تقاریر ہوں گی ہمارے پارٹی کے فلیگ ہوں گے ہمارے وہاں پہ ترانے لگیں گے وہاں پہ ہمارے خواتین ہوں گی ہماری فیملیز ہوں گی بچے آئیں گے اس جلسے میں انشاءاللہ یہ فیملی جلسہ ہوگا آپ دیکھیں گے کل آپ خود کور کرنے آئے ضرور اس جلسے کو یہ تصادم تو کل نہیں ہوگا تصادم تو نہیں ہوگا بیکاز پولیس تو آپ کو روکنے کی بھرپور کوشش کرے گی جی دیکھیں پھر کس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوگی یعنی کہ آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہے ہیں شاہد صاحب جی دیکھیں
اگر پولیس ہمیں روکے گی ہم پرامن جلسہ کریں گے, ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوگی؟ اس کی ذمہ داری اسلام آباد انتظامیہ اور ان کے ہینڈل کی اوپر ہوگی. میں سینٹر صاحب سے لیتی ہوں. سینٹر صاحب کوئکلی لاسٹ دیکھیں میں بتاؤں, وہ رول آؤٹ کر رہے ہیں. ایک منٹ, دھرنے پہ انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا, یہ لوگ تھے کوئی اور تھے, وہ آئیڈیو ایک آئی تھی یاد ہے, اس نے کہا ہم نے رات کو پہلے بنائی. وہ اب آپ میری بات سن لیں مولانا صاحب, آپ کی سارے بات میں نے سنی ہے. وہ پی ٹی وی پہ حملہ ہم نے کیا تھا جب اندر آپ گھس گئے تھے, اور جن پھر وہ آئیڈیو لیک جو ہوئی تھی وہ صدر رہے ہیں الوی صاحب, ان کی آپ نے ریکارڈنگ سنی تھی. بات یہ ہے کہ کام صرف ایک ہی ہے. اب چوری پکڑی گیا, عمران خان چور تھا تو 190 ملین کا اس سے حساب ہوگا, ملک ریاض اس کا ساتھی تھا, وہاں سے 190 ملین, آپ کو پتا ہے نا 190 ملین جب ایک بندے سے پکڑا گیا, اس کی جو ہے منی لانڈرنگ پکڑی گئی, تو اس ملک کا قانون تھا کہ جس ملک کا وہ شہری ہوتا ہے اس کے پاس پیسے چلے جاتے ہیں, وہاں سے پیسے آئے 190 ملین وہاں آیا, تو ملک ریاض کے اوپر جو جرمانہ تھا عمران خان اور دونوں ایک تھے, اس نے کہا یہ میرا, اب آپ شور ڈالتے رہیں گے تو میں نے آپ کی ساری باتیں سنی ہیں مولانا صاحب. اور یہ ان کی چوری پکڑی گئی, ملک ریاض کا وہ یو کے میں کیس ہوا, منی لانڈرنگ وہاں پکڑی گئی کہ تم ایک منی لانڈر ہو, اور تمہارا کیس وہاں جو پیسہ ہوا ادھر انہوں نے اس طرح خط لگایا بند کہ جی یہ جو ہے کابینہ نے کہا کہ یہ ملک ریاض کو جو جرمانہ ہے اس کو پیسے جمع کرا دے. بھائی آپ نے یہ کیوں کی چوری, آپ کا کیا کام ہے یہ چوری کرنا؟ وہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کے پیسے تھے, ملک ریاض نے منی لانڈرنگ کی تھی تو یو کے میں پکڑا گیا, ہم نے تو نہیں پکڑا نا. تو قانون ہے ان کا. عمران خان نے خود کہا کہ جی ہمیں ملک ریاض نے کہا تھا کہ یہ کرپشن کا پیسہ نہیں, تو ہم نے مان لیا. یہ کرپشن کا پیسہ نہیں ہے, کیونکہ جو عمران خان کے ساتھ ہوتا ہے وہ کرپشن نہیں کرتا. اصل کرپشن تو ملک ریاض کو یو کے کی, آپ گورنمنٹ کو تو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ کسی نے ان کو روکا. انہوں نے جب پوری ان کی انکوائری کی, انہوں نے کہا یہ منی لانڈر ہے ملک ریاض, اس کا وہاں ویزا کینسل ہو گیا ہے, اس کے بیٹے کا ویزا کینسل ہے, وہ جا نہیں سکتا ادھر. تو یہ عمران خان اور ملک کے سب جو کچھ چوریاں کی, یہ عمران خان کی سب سے بڑی چوری ہے جو 190 ملین اس نے اٹھا کے ادھر کر دیے پیسے. تو یہ بندہ, آپ بتائیں, مجھے بتائیں یہ کل آئے گا؟ اگر یہ پرامن رہیں گے, میں آپ کو بتا دوں تو پرامن احتجاج کرنا ہر سیاسی جماعت کا حق ہے. اگر یہ کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو قانون اپنا راستہ اپنائے گا. وہ کہہ رہے ہیں پھر ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے. دیکھیں نا, میں نے کہا نا قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. پھر اگر آپ کل کے خدا نخواستہ تصادم ہو سکتا ہے. ایک اور بات میں بتاؤں, دیکھیں ادھر بنگلہ دیش کی ٹیم بھی اسلام آباد میں ٹھہری ہوئی ہے, کیا اس کی حفاظت کرنا, عوام کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ امید کرتے ہیں کہ کل اسلام آباد میں کوئی ناخوشگوار صورتحال پیش نہ آئے اور یہ معاملہ اچھے طریقے سے حل ہو جائے. اس سیگمنٹ کی ڈسکشن کا ٹائم میرے پاس ختم ہو چکا ہے, لیکن ان ایشوز پہ ڈیبیٹ آنے والے دنوں میں چلتی رہے گی. سینٹر ناصر بٹ صاحب, شاہد خٹک صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں پروگرام میں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈیجیٹل پاکستان کا نعرہ, جو پاکستان کا ایک نعرہ ہے, کیا یہ خواب ہے یا کوئی دھوکہ ہے؟ کیونکہ ڈیجیٹل دنیا کے اس دور میں پاکستان, انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا ہے یہاں پہ, تو پاکستان کیسے ترقی کرے گا, اس میں ذرا بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈیجیٹل پاکستان کا ایک حالیہ کچھ سالوں میں بہت بڑا نعرہ رہا ہے, لیکن کیا یہ نعرہ واقعی ایک خواب ہے جس کو ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان, کوئی بھی حکومت ہو, وہ واقعی اس کو فلفل کرنا چاہتی ہے, یا محض ایک آئی واش ہے, یہ محض ایک دھوکہ ہے؟ کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں, پچھلے کچھ ہفتوں سے رہا پاکستان میں انٹرنیٹ جس طرح سے ڈسرپشن کا شکار ہے, اور اس کا عام شہری کو بھی جو نقصان ہو رہا ہے. اس وقت ایک ڈیجیٹل دنیا ہے, گلوبل ولیج بن چکا ہے ان اٹس ٹرو ایسنس, ان اٹس ٹرو میننگ. اب اس میں پاکستان اگر اس طرح سے آئزولیشن کا شکار ہو جائے گا کہ آپ کے ہاں انٹرنیٹ ہی کام نہیں کر رہا, تو آپ ایک عام شہری کو, جو اس کا بنیادی حق ہے انٹرنیٹ کی فیسلٹی, اب کسی بھی شخص کا, کسی بھی شہری کا, ریاست کے کسی بھی شہری کا بنیادی حق اس میں شامل ہو چکا ہے. تو ایک عام شہری سے لے کے کاروباری طبقہ, اور جس طرح میں نے کہا کہ ڈیجیٹل دنیا ہے اس وقت, تو آپ کا جو دنیا بھر سے کنیکٹیوٹی ہے, چاہے کاروبار کے حوالے سے ہو, تعلیم کے حوالے سے ہو, کسی بھی شعبے کے حوالے سے ہو, تو آپ کا انٹرنیٹ اس میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے. سو اس کی ڈسرپشنز, پاکستان کو کتنا نقصان اس میں ہوا ہے, انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی, اس کا تخمینہ اس وقت ملینز آف ڈالرز میں لگایا جا رہا ہے. پھر آپ کی آئی ٹی انڈسٹری, جو کہ پچھلے کچھ سالوں میں بہت بہترین کارکردگی دکھا رہی ہے, وہ اس کے ساتھ سفر کر رہی ہے. لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں جو حکومتی رویہ ہے وہ بڑا ایک لیوک وارم قسم کا نظر آتا ہے, ایک زیرو اکاؤنٹیبلٹی کا اس میں نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ منسٹر آئی ٹی شیزہ فاطمہ خواجہ صاحبہ چند دن پہلے منظر عام پہ آئیں. یہ مسئلہ ہفتوں سے چل رہا ہے,
اور انہوں نے کہا کہ جی انٹرنیٹ اس لیے ڈسٹرپٹ ہوا ہے بیکاز وی پی این بہت لگا ہوا ہے پاکستان میں. تو بنیادی سوال تو یہ ہے کہ پاکستان میں وی پی این لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی, اور اگر اس لاجک کو تسلیم کر لیا جائے جو کہ بڑی ایک انوکھی, نرالی, ان امیجنیبل قسم کی لاجک لگتی ہے, بٹ فی الحال اس کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو کیا وی پی این سے واقعی انٹرنیٹ کی رفتار سلو ہو جاتی ہے, اور پاکستان کو آپ ترقی یافتہ ملک کیسے بنائیں گے اگر آپ کے ہاں انٹرنیٹ ہی کام نہیں کر رہا؟ آئرونیکلی آج وزیراعظم سے میٹا کے 5 ممبر ڈیلیگیشن کی بھی ملاقات ہوئی, اور وزیراعظم شہباز شریف نے وہاں پہ ڈسکس کیا کہ پاکستان کو آئی ٹی اور اے آئی کی دنیا میں انقلاب کے راستے پہ کیسے لے کے جایا جا سکتا ہے. تو آئی ول اسٹاپ مائی انٹروڈکشن ہیئر, اور پروگرام میں ڈیبیٹ, ڈسکشن, کوشچن آنسرز کے لیے اوپن کریں گے. میرے ساتھ آئی ٹی انڈسٹری کے 2 بہت زبردست, بہت بڑے نام موجود ہیں. خرم راحت صاحب جو کہ وائس چیئرمین ہیں پاشا کے, اور جنید احمد صاحب جو کہ CEO ہیں سافٹو کے. خرم راحت صاحب, آپ کے لیے حیران کن یا ہنسی آئی آپ کو یہ دیکھے کہ وزیر اعظم آج ملاقات کر رہے ہیں میٹا کے 5 ممبر ڈیلیگیشن کے ساتھ, تو پاکستان میں یہی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ انٹرنیٹ کی رفتار کیوں نہیں چل رہی, انٹرنیٹ چل کیوں نہیں رہا, آپ کو بنیادی حق کیوں نہیں آج حاصل ہو رہا؟ السلام علیکم جی, بہت شکریہ مجھے بلانے کا. میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں اس طرح کے ڈیلیگیشنز بہت امپورٹنٹ ہیں, اور وہ پاکستان میں آئی ٹی پہ محنت ہوئی ہے کہ جی ٹیک ڈیسٹینیشن ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے, اور اس کے سلسلے میں میٹا اور اس طرح سے دوسری بڑی آرگنائزیشنز پاکستان آ رہی ہیں, اور جو آپٹکس ہیں وہ بہت خراب ہیں کہ وہ ایک طرف وہ لوگ آ رہے ہیں اور وزیر اعظم صاحب نہ صرف ان سے مل رہے ہیں بلکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ $25 بلین کی ایکسپورٹس ہو جائیں گی اگلے 5 سال میں. تو ان سب چیزوں کے تناظر میں انٹرنیٹ کا ڈسرپشن, اس کی جو بھی وجہ ہے, وہ ایک آپ کی جتنی کاوشیں ہیں ان کی نفی کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے جی, اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی, جیسے آپ نے کہا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ایک ٹیک ڈیسٹینیشن بنیں گے, تو اس میں پھر بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو اس طرح کی جو کاوش ہوتی ہے اس میں ایک کلیدی کردار جو ہے وہ ایک بہت اسٹرانگ اور روبسٹ نیٹ ورک کا ہے, کیونکہ اس کے بغیر آپ جو آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں, جو آپ ایکسپورٹ مارکیٹ میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں, وہ ممکن نہیں ہے. جیسے ہم سڑکوں کا ایک جال بچھا رہے ہیں, ہم موٹر ویز کی بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی اس لیے کہ لاجسٹکلی چیزوں کو ایک جگہ سے دوسرا موو کر لیں, ہمارے کیس میں اٹ از انفارمیشن. تو وہاں یہ ڈسرپشن جس وجہ سے بھی ہے وہ ایک ڈیمپنر ہے, اس کی وجہ سے ایک ریپوٹیشنل لاس ہے, اور ہمیں جو ہے اتھارٹیز ایم شور اس پہ کام کر رہی ہوں گی, بٹ ایک تھوڑے سا ٹرانسپیرنسی سے پتہ چل جائے کہ جی مسئلہ ہے کیا, یا مور امپورٹنٹلی اگر ہو کہ جی اندازاً کب تک ہو جائے گا, بیکاز ہم ڈفرینٹ ایسٹیمیٹ سن رہے ہیں, تو اس میں ایک ابہام ہے, اور اس ابہام کی وجہ سے جو یہاں کے آپ کی جو بزنسز ہیں وہ اپنے کسٹمرز کو بھی ایک کلیئرٹی سے نہیں بتا پا رہی ہیں کہ کب تک وہ چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. درست بات ہے. جو اکاؤنٹیبلٹی کی آپ, ٹرانسپیرنسی کی آپ بات کر رہے ہیں, سو جنید احمد صاحب کمنگ ٹو یو, تھوڑا سا ہمیں اوور ویو دیجیے گا کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو ڈسرپشن ہوئی ہے انٹرنیٹ کی, اس کا پاکستان کو نقصان کیا ہوا ہے, اور ٹرانسپیرنسی کا جو کوشچن ریز کر رہے ہیں خرم راحت صاحب, وہ چیئرمین پی ٹی اے آج منظر عام پہ آئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی فائر وال کی انسٹالیشن ہمیں حکومت نے کہا ہے, ہم حکومت کے احکامات پہ عمل کر رہے ہیں, 7 سب میرین کیبلز ہیں, اس میں سے ایک خراب ہے جو کہ چند ہفتوں میں ٹھیک ہو جائے گی. 27 اگست کی ڈیٹ انہوں نے دی ہے. سو از دس ایکسیپٹیبل, از دس نارمل؟ اوکے, شکریہ غریدہ فار انوائٹنگ اس ہیئر. سو فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ جو کیبل لائنز ہیں پاکستان کے پاس انف ہیں اور ریڈنڈنٹ اویلیبل ہیں. سو ماضی میں بھی کیبل لائنز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتی رہی ہیں, لیکن بزنسز افیکٹ نہیں ہوتے تھے کیونکہ بزنسز کو اسپیشل ٹریٹ کیا جاتا تھا. ابھی جو فینومینا کریٹ ہوا ہے وہ اس نے تو پورے پاکستان کو ہلایا ہوا ہے, جس میں بزنسز بھی سفر کر رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ صرف کیبل لائنز کی وجہ سے ایشو ہے, اٹ ڈزنٹ سیم رائٹ. اور جہاں تک فائر وال کا تعلق ہے تو پاکستان میں یہ بھی کوئی نیا فینومینا نہیں ہے. 2010 سے گورنمنٹ کسی نہ کسی صورت میں ایک فائر وال کو رن کر رہی تھی. اس سے پہلے WMS ویب مانیٹرنگ سسٹم چل رہا تھا جس کے ڈفرینٹ ورژنز آتے رہے.
اس کا لیٹسٹ جو ہے وہ 2020 میں جو ورژن پروو ہوا تھا اس کو آج جو ہے وی بلیو کہ وہ رول آؤٹ ہوا ہے, کیونکہ ابھی تک کوئی پبلک میں انفارمیشن ایگزیکٹلی لائے نہیں کرتی کہ فائر وال لگی ہے, کہاں لگی ہے, اس کی کیا کیپیسٹی ہے, اس طرح کی ڈیٹیلز جب تک انڈسٹری کے ساتھ یا پبلک کے ساتھ شیئر نہیں ہوں گی تو اس پہ کامنٹ کرنا مشکل ہے. لیکن وی بلیو کہ جو بھی یہاں پہ ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ جو جنریٹ ہو رہا ہے, ایبسولوٹلی ٹرانسپیرنسی اینڈ کنسلٹیشن ہونی چاہیے تھی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ. اسٹیک ہولڈرز اس میں پاشا ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے, انڈسٹری میں ایکسپرٹس موجود ہیں جو کہ اس پہ اپنی ایڈوائزری دے سکتے تھے, اور اس کو رول آؤٹ کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. دنیا بھر میں نیشنز کرتی ہیں, ہر لیول پہ ڈفرینٹ نیشنز نے کیا ہوا ہے, لیکن کم از کم بزنسز افیکٹ نہ ہوتے ہیں. بزنسز افیکٹ آئیڈیلی تو کسی بھی پاکستانی سٹیزن کو افیکٹ نہیں ہونا چاہیے, اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے اب یہ. دیٹس ٹرو, لیکن بزنسز تو سب سے سپریم ہے نا. پاکستان میں جو اس ٹائم اکنامک سچویشن ہے اس میں آئی ٹی انڈسٹری سب سے ایک میجر بلکہ کلیدی کردار ادا کر رہی ہے ریمیٹنس لانے میں, اور زیادہ تر بزنسز جو ہیں وہ انٹرنیشنل کسٹمرز کے ساتھ ہو رہے ہیں, اور ہمارے انٹرنیشنل کسٹمرز ہم سے اب پوچھ رہے ہیں کہ ہاؤ تھنگز ایٹ یور اینڈ. جیسے ابھی خرم نے بتایا کہ یعنی کسٹمرز آر ایکچولی ناؤ تھنکنگ اباؤٹ موونگ دیئر بزنسز فرام ہیئر ٹو ادر ریجنس. تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ایک تو لاس ہے, آپ نے پوچھا تھا, سو لاس کیا ایک تخمینہ ہے کہ $300 ملین کا تو اسٹریٹ اوے لاس ہو چکا ہے, اور جو ریپوٹیشن لاس ہے یعنی کہ جو آپ کو بزنس کے تھرو یا ایبسولوٹلی وہ یو کین ناٹ ریکور فرام دیٹ. تو آن دیز سرکمسٹانسز we are very worried کہ we are losing businesses, we are losing the reputation to work. اور ابھی تو ہم very nascent stage میں تھے دنیا میں, ہمارا جو آئی ٹی کا contribution ہے وہ بہت small ہے. ہم ابھی grow کر رہے تھے, ٹیک ڈیسٹینیشن پاکستان کا جو برانڈ ہے وہ بلڈ ہو رہا تھا, لیکن اس طرح کی ڈسرپشنز جو ہیں وہ اس کو, and we have to compete with the tech giants sitting in our neighborhood India. Absolutely. آپ کیسے compete کریں گے؟ we cannot with these circumstances جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, we all feel کہ یار we cannot survive in this situation. quite alarming. خرم راحت صاحب, up till now اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں, گورنمنٹ میں سے کسی نے اپروچ کیا ہے کوئی کنسلٹیشن کے لیے کسی بھی صورتحال میں کسی بھی سطح سے؟ اگر ہم پاشا کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ ابھی گورنمنٹ سے کوئی اس طرح کی کوئی کنسلٹیشن سے ریلیٹڈ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے, کیونکہ آئی تھنک جیسا کہ آپ لوگ زیادہ بہتر اس کو کریں, تھوڑا سا گورنمنٹ کے اینڈ پہ بھی تھوڑا سا ایک کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے یا کون رسپانسبل ہے. ہم جیسے انہوں نے بھی کہا کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بہت ٹائم اور ایفرٹ لگائی ہے. وزیر اعظم صاحب بہت پش کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کو ٹیک ڈیسٹینیشن بنانا چاہیے, پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس جو ہیں ہمیں فیوچر میں لے کے جائیں گی, فیوچر گروتھ کا انجن ہے. تو جب گروتھ کا انجن ہے اس کے لیے سب سے اہم فیول جو ہے وہ آپ کا نیٹ ورک ہوتا ہے. تو صرف درخواست یہی ہے کہ جی یہ جو بھی ہے اس میں اس کو ایک تو ٹھیک کر لیا جائے سب سے پہلے, اور دوسرا آئی تھنک موونگ فارورڈ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں, میں یہ نہیں کہوں گا ٹیکنالوجی میں بڑا ایک سمپل چیز ہے کہ ٹیکنالوجی کہیں بھی کبھی بھی بریک ہو سکتی ہے, ایشو آ سکتے ہیں, لیکن وہ اسی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی بزنس کنٹینیوٹی پلاننگ یا ڈیزاسٹر پلاننگ ہوتی ہے, اس کو کرنا ضروری ہے. شاید چونکہ ہمیں کلیئرٹی نہیں. صاحب ایک تو ہوتے ہیں نا کہ ایکسیڈنٹل بریکیجز ہو جائیں, ایک تو وہ بریکیجز ہوتے ہیں اس کے وہ کبھی بھی ہو سکتے ہیں, بٹ دس سم تھنگ وچ از پلانڈ اور ill planned, اس بریکیج نے نقصان پہنچایا ہے. دس از ناٹ این ایکسیڈنٹل بریکیج, رائٹ؟ نہیں بالکل جی. تو پلان ڈاؤن ٹائمز ہوتے ہیں, پلان ڈسرپشن ہوتی ہیں جب آپ کوئی سسٹم کو اپ گریڈ کر ہوتے ہیں, یہ فیکٹ ہے کہ ہوتا ہے. بٹ آئی تھنک وہ پلان کرتے وقت بھی آپ جب کوئی اپ گریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو دیر از آلویز اے چانس آف سم تھنگ کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے جو کہ آپ نے پلان فار نہیں کی ہے. لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے, ایک ٹرانسپیرنسی کی بات آ جاتی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا کوئی بیک اپ میکینزم ہوتا ہے. بالکل درست. اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا اگر یہ نہیں چلا, اس میں ایشو آ گیا, تو ہم اس طرح سے رول بیک کر کے ہم چیز کو ٹھیک کریں گے اور ہم ان سیکٹرز کو پروٹیکٹڈ رکھیں گے, یہ افیکٹ نہیں ہوں گے کم از کم, لائک بزنسز اینڈ ایوری تھنگ, یہ چیزیں افیکٹ نہ ہو. منسٹر آئی ٹی کی پریس کانفرنس آپ نے سنی, وہ جو کہہ رہی تھیں کہ جی وی پی این لگنے سے انٹرنیٹ جو ہے افیکٹ ہوا ہے. ڈز دس ریئلی ہیپن؟ کیا ایسا ہی ہوتا ہے, وی پی این لگنے سے افیکٹ ہوتا ہے انٹرنیٹ؟ پہلے تو وی پی این کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ وی پی اینز دنیا بھر میں یوز کیے جاتے ہیں, بزنسز خود یوز کرتے ہیں,
سم ٹائم بیک پی ٹی اے نے جب وی پی اینس کو رجسٹر کرنے کا پلان بنایا تھا تو پاشا نے ان کو ایڈوائز کیا تھا ہاؤ ٹو موو, اور وہ ایک سکسیزفلی رول آؤٹ ہوا تھا پروسیس. سو بزنسز کو تو آلریڈی وی پی اینس پہ وہ لسٹڈ ہیں اینڈ دے یوز اٹ, دیٹس سم تھنگ ناٹ نیو. اچھا امپورٹنٹ اس میں یہ ہے کہ جب کہ یہ نیو نہیں ہے تو اینڈ وی بلیو کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی ہے جو کہ انٹرنیٹ یوز کرتی ہے, ناٹ ایوری بڈی از یوزنگ وی پی این. سو ایک لمیٹڈ پاپولیشن ہے جو کہ یوز کر رہی ہے, اور وہ بھی اسی لیے یوز کرنے پہ ابھی ریسنٹلی شاید انکریز آیا ہوگا جو کہ مجبور ہوئی ہے کیونکہ دیر از سم ڈسٹربنس دیٹ ہیز ہیپنڈ. جب ایسا کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہوا ہے تو آپ کو نظر آتا ہے وی پی این کے یوز کرنے کا اوور لوڈ آتا ہے, تھوڑا سا آتا ہے, منیمم سے آتا ہے, بٹ ہماری جو کیبلز اور ہماری جو بینڈ وڈتھ کی کیپیسٹی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس کو کنٹین کر سکتی ہے. سو apparently there is some other thing that is halting, کوئی throttling, کوئی چیز بیچ میں نہیں لائی گئی ہے جس کی وجہ سے, and we believe that is the firewall maybe. So ابھی آپ کا گورنمنٹ کو ایڈوائز یا گورنمنٹ سے آپ کا مطالبہ کیا ہوگا اس معاملے؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ تو ہمارا یہ ہے کہ اگین کہ اسٹیک ہولڈرس کو انوالو کریں. پاشا میں اور پاکستان کی انڈسٹری میں بھی آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں, ان کو اگر اپنے پرابلمس آپ بتائیں تو وی کوڈ کم اینڈ ہیلپ یو آؤٹ ان دیٹ. انڈسٹری کو اگر آپ اویئر کریں اور اس کے حوالے سے اگر کوئی بھی ایشو ہے تو اس کی کوئی ٹائم لائن دے دیں تاکہ یہ جو انسرٹینٹی ہے یہ ریڈیوس ہو سکے. ابھی جو چل رہا ہے اس میں ایوری بڈی از ان پینک سچویشن, بزنس از ان پینک, آپ کو پبلک از ان پینک کہ یار واٹس ہیپننگ, اور جو بزنس پینک میں ہے, آپ کی آئی ٹی انڈسٹری نہیں چل پا رہی, آپ کے فری لانسرز جو ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ دے ول لوز دا بزنس. تو ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے جو کہ اگر اس طرح چلتا رہا تو وہ جاب لیس ہو جائے گی. سو یو کوڈ فیل دا پین کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح نہیں چل سکتا جس طرح چل رہا ہے. خرم صاحب لاسٹ کمنٹ فرام یور سائڈ یہی کہ آپ کا گورنمنٹ کو ایڈوائز یا گورنمنٹ سے آپ کا ڈیمانڈ کیا ہوگا؟ سو دیکھیں دو تین چیزیں میں شاید ریپیٹ کر رہا ہوں. پہلی تو چیز یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے, اگر آپ نے امپلیمنٹیشن کرنے گئے ہیں تو آپ دیکھ لیں, اس کو اسیس کر لیں. اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ جی ایک آدھ دن میں ٹھیک ہو جائے گا, یو ہیو اے کلیئر روڈ میپ, ٹھیک ہے, تو پھر آپ اس کو بتا دیں کہ جی یہ ہوگا اور ہم اس کو ٹھیک کریں. اگر آپ کو لگتا ہے پی ٹی اے نے 27 اگست کا دیا ہے ایک ٹائم لائن, از دیٹ ایکسیپٹیبل؟ دیکھیں کہ 7 دن میں جو امپیکٹ ہوگا بزنسز پہ, آپ اگر کسی کسٹمر کو کہیں کہ جی میں 3 ہفتے سے ہوں اور بھی 1 ہفتہ اور انتظار کرو, تو شاید وداؤٹ ایکسپلیننگ کہ جی کیا ہوا ہے, کیونکہ دیکھیں ہم بات کرتے ہیں کہ ریومر مانگرنگ ہوتی ہے, اور شاید جب ریومر مانگرنگ ہوتی ہے تو جو ایشو ہے وہ آؤٹ آف پروپورشنز بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کلیئرٹی نہیں دے رہے تو اس کا ایک امپیکٹ اس چیز پہ بھی ہے کہ اٹ از گیونگ, وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی اوپن فیلڈ, کہ جو کہنا چاہے کہہ دے, اور اس میں آپ کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, بلیم بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کی طرف سے کلیئرٹی نہیں ہے. سو میرا جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ جی اگر آپ کو لگتا ہے آئی فیل شیور کہ جی 7 دن ہے یا 4 دن ہے, جو بھی ہے وہ کلیئرٹی سے بتا دیں, یہ بھی بتا دیں کہ جی کیا مسئلہ تھا. اور دوسری چیز میرے سب سے زیادہ کنسرن یہ ہے کہ جو ڈیمیج ہونا تھا ریپوٹیشن کو, جو بزنسز کو, وہ تو ہو گیا. موونگ فارورڈ ایٹ لیسٹ آگے چل کے یہ کنسلٹیشن ضرور ہو کہ جی آگے اس طرح کا کام ہو رہا ہے, اس کا کوئی ایس او پی ہو کہ جی اس طرح سے کنسلٹیشن ہوگی, اس طرح سے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے گا, اور اس کے ساتھ کنٹیجنسی پلاننگ ہوگی کہ جی اس طرح کی چیز کوئی ہو رہی ہے, اگر وہ نہیں ہوتی ہے, کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کو کس طرح سے رول بیک کر کے تاکہ منیمل انٹرپشن ہو. تو میں وائل ہم سب بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کہ کیا برا ہوا ہے, اور وہ سب بول رہے ہیں تو کوئی نئی چیز نہیں, میں صرف آگے کی بات کرنا چاہوں گا کہ آگے چلتے ہوئے اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں, اور اس میں یہی چند چیزیں ہیں جو کہ میرا خیال ہے آگے چل کے اس طرح کی سچویشنز کو اوائڈ کر سکتے ہیں. اینڈ اگین گورنمنٹ مسٹ کنسلٹ دا اسٹیک ہولڈرز, آل دا اسٹیک ہولڈرز ان دا انڈسٹری. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ خرم راحت صاحب, جنید احمد صاحب, آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کا. یہ تھا آج کا پروگرام. آج سے ٹمورو انشاءاللہ 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.